کہ शिद्दत दर्द से तड़पने लगूं और आपको अल्लाह का हुक्म तामील करने में, उसका हुक्म पूरा करने में देर हो जाए। और मेरे बाप अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खूबसूरत चेहरा ज़बा के लिए रुकावट बन जाए और मोहब्बत आपके सीने के अंदर इस तरह जोश मारे कि आपकी छुरी रुक जाए। बाप ने आंखों पे पट्टी बांध ली, बेटे को रस्सियों से जकड़ लिया गया। फिर बेटा कहने लगा, अब्बू जी मेरी रस्सियां खोल दो। कहा, बेटा क्या हुआ, इरादा तो नहीं बदला? कहा, नहीं मेरे बाप, कल का मुअर्रख लिखेगा कि बाप ज़बा करना चाहता था, बेटा ज़बा होना नहीं चाहता था, बाप ने बांध के किया है, मेरी रस्सियां खोल दो, नहीं तड़पूंगा। अब कुरान खोलिए, इरशाद फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों राजी हो गए, बाप ज़बा करने पे राजी हो गया, बेटा ज़बा होने पे राजी हो गया। ये राजी होना कोई आसान काम नहीं है, को हमालिया का कलेजा भी होता तो फट जाता। मना की वादी थर थर कांप रही है, मालिक कयामत आने वाली है। वो बेटा जिसको मांग मांग कर लिया था, आज उस फरजंद को बाप ने लटाया हुआ है और उसकी छाती पे अपना घुटना रखा है। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, फलां कोठी खरीद ले, फलां मॉडल की गाड़ी खरीद ले, नहीं नहीं, बाप ज़बा करने पे राजी है, बेटा ज़बा होने पे राजी है। जब दोनों राजी हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। मुफस्सिरीन ने इस पे दो कौल बयान फरमाए हैं। एक तो ये कि पेशानी के बल लटाया और ऊपर से ज़बा करना चाहते थे गर्दन के पीछे से, ताकि बेटे का चेहरा सामने ना हो। यह है पेशानी के बल लटाने का एक अंदाज। और दूसरा अंदाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिस तरह हम जानवर को ज़बा करते हैं तो उसकी गर्दन को खम देकर पीछे जमीन पे लगा लेते हैं, ताकि उसकी रगें तन जाएं, गर्दन खुल जाए और ज़बा करने में आसानी हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने नौनहाल की रेशम जैसी गर्दन को खम देकर पीछे पत्थर के साथ पेशानी लगाई, और जब वो गर्दन तन गई तो इसको कहते हैं वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटा लिया। हाथ में छुरी है, और जब हजरत खलील ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, धरती का कलेजा कांपने लगा, हूरों की चीखें निकल गई, अर्शे मुअल्ला थर्राने लगा, फरिश्ते कांपने लगे, मालिक कयामत तो नहीं आने वाली। कहा, मेरे बंदे की जरा बाकी अदा को तो देखो, तुम कहते थे सजदे हम करेंगे, तुम कहते थे रुकू हम करेंगे, ये तो धींगा मुश्ती और फसाद करेंगे। जरा देखो बाप अपने बेटे को किस तरह मेरे हुक्म पर ज़बा करने के लिए तैयार है। कायनात का कलेजा कांप रहा था, सूरज बादलों की ओट में मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था। दोपहर का वक्त, मना की वादी, पत्थर की ओट, हजरत खलील के हाथ के अंदर छुरी, रेशम से नाजुक जैसे गले के ऊपर छुरी रखी। बेटा भी जिसको मांग मांग कर लिया था, और इतना हसीन बेटा कि उसकी पेशानी में नबूवत का नूर चमक रहा था। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और जब पेशानी के बल लटा लिया तो हजरत खलील ने छुरी तेज करके बेटे की गर्दन पे रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को फेर दिया, लेकिन छुरी ने एक बाल भी नहीं काटा। जल्दी से पास पड़े एक पत्थर पे छुरी को मारा। लेमा तख्तैया सिक्कीन, ए छुरी क्या हो गया, क्यों नहीं काटती? कहा, अल खलीलो यामुरुनी वल जलीलो यनहानी, खलील मुझे काटने का कहता है और जलील कहता है खबरदार अगर एक बाल भी काटा तो। कहा, छुरी तेरा काम तो काटना था, कहा आग का काम भी तो जलाना था। जिस रब ने आग को जलाने से रोक दिया था, आज उसने मुझे काटने से रोक दिया है। इसका यह मतलब नहीं समझे कि चलो जान छूट गई, रास्ता मिल गया। कहा, शायद मैंने ज़बा करने में देर कर दी और अल्लाह ने छुरी को रोक दिया। फिर इस्तिग़फ़ार पड़ा, माफी मांगी और फिर छुरी को तेज किया और हलक के ऊपर उसकी नोक रखकर पूरी हिम्मत के साथ अपना सारा जोर उसके ऊपर ढेल दिया।
گلا کٹ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور کلیجہ پھٹ بھی رہا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ذبح ہونے والا دمبا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں. تو دل خوشی سے سرشار ہو گیا کہ حضرت جبرائیل امین کا کھڑا ہونا اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ یہ دمبا اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور بیٹا بچ گیا اور اس کی جگہ فدیہ تک دمبا دے دیا گیا. تو دل راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس عین موقع پہ صدا بھی آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہا ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. وَنَادَيْنَاهُ یہ واو حالیہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں اس حال میں جب بیٹا زندہ سلامت کھڑا تھا اور دمبا ذبح پڑا ہوا تھا، جبرائیل امین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، اس حال میں ہم نے ندا دی تاکہ مزید اذعان و یقین پیدا ہو جائے، مزید یقین اور یقین کی کیفیتیں پیدا ہو جائیں. اس حال میں ہم نے ندا دی. لیکن اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اعلی حضرت پہ روح فدا ہو، آپ فرماتے ہیں سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی. آپ نے لکھا پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی، پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے حد کر دی، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. اور آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر میری سلامتیاں نازل ہوں. یہ حرم کا قافلہ تھا جس کا آغاز قربانی سے ہوا تھا. اللہ اکبر، نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. سلسلہ وار یہ نور حضرت عدنان کی پشت میں پہنچا اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا. اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے. انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں تنو مند ہوں تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا. جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی. انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. کہا رائے بتاؤ. 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی. کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے. کہا جس کو چاہو. کہا نہیں میں قرعہ ڈالتا ہوں. جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا. فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا. کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا. حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے. یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی. سارے سردار دوڑے آئے. کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا. کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی. اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا. لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں. پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں. بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں. با اختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے. جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی. تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کل آنا
میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے؟ جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو، اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا ہے۔ کہا ٹھیک، آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا 1 مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو، اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں، کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا، شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے۔ قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام شکم مادر میں، فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا، اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ آواز آئی آنا حافظہ و آنا ناصرہ و آنا کافلہ، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں، لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے، حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی۔ آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں
ان کو لے کر آپ